अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। पादशाह हर दो आलम शेख अब्दुल कादरस्त, पादशाह हर दो आलम शेख अब्दुल कादरस्त, सरवरे औलाद आदम शेख अब्दुल कादरस्त। आफ़ताबो माहताबो अर्शो कुर्सियो कलम, नूरे क़ल्बज़ नूर आज़म शेख अब्दुल कादरस्त। हम अपने आप को जिनका फ़कीर कहते हैं, जहाँ में उन्हीं को पीराने पीर कहते हैं। हम्दो सलात के बाद मौजूद मोहतशम हाज़रीन और सामीन गिरामी कदर, और इस सोशल लिंक के ज़रिए से पूरी दुनिया से हमें देखने और सुनने वाले अहबाब मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रबीउस्सानी अपनी ताबानियों के साथ, अपनी रानाइयों के साथ जलवा फिगन है, और आज 9 रबीउस्सानी है, कल 10 रबीउस्सानी है, और हमारे उर्फ़ आम में कहा जाता है बड़े पीर साहब की बड़ी 11वीं शरीफ। जिस तरह के गुज़श्ता जुम्मा मैंने अर्ज़ किया था कि जब गौसुल आज़म कहेंगे तो उससे मुराद है पीर पीरा मीर मीरा हज़रत शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रात गिरामी कदर, उन्हीं की बारगाह नाज में आज का भी खराज अकीदत पेश करना है। गुज़श्ता जुम्मा आपकी विलादत, आपका बचपन और आपका शजर नसब पेश करने की सादत और जसारत हासिल की थी। आज ये है कि वलायत कुबरा के जो मज़हर अतम हैं, जिनमें वो खसूसियात बदरजा अतम मौजूद हैं, वो गौसे आज़म की ज़ात है। विलायत का जो मफ़हूम हमने अपने आप से, अपने मन से बना लिया, अपने अंदाज़ और अपने तख़य्युलात से गढ़ लिया, ये नहीं है। मैं एक वाक़या से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बारगाह नाज में एक शख्स हाज़िर हुआ। बड़ा चर्चा सुना, बड़ा शोहरा सुना, तो सोचने लगा कि हर ज़ुबान पे निज़ाम पाक का नाम है, उनकी विलायत के चर्चे हैं, उनके डंके हैं, तो मैं चलता हूँ, चल के उनकी ज़ियारत करता हूँ। और अपने ज़हन से उसने एक ख़्याल बना लिया, तसव्वुर बना लिया, भाई जिस तरह ये बंदा समझे, किसी को मिला हुआ ना हो और जाने से कबल ये बंदा सोचे कि उसकी दाढ़ी सफ़ेद होगी, उसके लिबास सफ़ेद होगा, तो अपने आप से जो मनगढ़ंत तख़य्युलात हैं अगर ये बना लिए जाएं तो वो अपनी सोच है। अब जब वो निज़ाम पाक की बारगाह में आया तो सारा दिन मखलूक का तांता बंदा था। आप तशरीफ़ फरमा थे, जो आता उसके दुख सुनते, साइल आते अपने मसाइल पेश करते, अपनी अपनी हाजात पेश करते, आप अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाते। अज़ान हुई, ज़ोहर की नमाज अदा की, फिर बैठ गए, लोगों को बताते रहे, कहीं वाज लोगों को किया, नसीहत की, कहीं सिमा का वक्त हुआ तो सिमा सुन ली, फिर असर का वक्त हुआ, फिर मगरिब का वक्त हुआ, इशा का वक्त हुआ, तो वो शख्स जाने लगा। उसने कहा चर्चा बड़ा सुना है, शोहरा बड़ा सुना है, लेकिन मामूल से हटकर तो इनकी ज़िंदगी नहीं है। नहीं समझे जनाब? यानी मामूल से हटकर इनकी ज़िंदगी नहीं है। ये खल्क़े खुदा से मुलाकात, लोगों से मेल जोल है, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है। जब वो आया सामने, इशा के वक्त इजाज़त लेना चाही, तो इत्तकू फिरासतुल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से बचो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। जब वो जाने लगा तो आपने अब उसके दिल का ये इरादा ख्याल था कि मैं जाऊंगा और बैत हो के आऊँगा, उनके हाथ पर बैत कर लूँगा,
اتنا نام سنا ہے، اتنا چرچا سنا ہے، تو ان کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ جب وہ آیا، حالات دیکھے تو حالات اس کو اپنے جو مزاج میں بنا رکھا تھا نا ایک خاکہ، اس سے ہٹ کر ملے۔ حالانکہ اس میں آپ کے مقام میں تو فرق نہیں تھا، لیکن اس کے خیال سے ہٹ کر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کوئی بات نہیں کی، بیعت بھی نہیں ہوئے اور جانے کا ارادہ بنا لیا۔ اس نے کہا جو میں نے سوچا تھا، تو میں نے تو آپ کو دن بھر دیکھا ہے لوگوں سے ملتے ہوئے، لوگوں کے دکھ سنتے ہوئے، مسائل سنتے ہوئے، لوگوں کی پریشانیوں کا حل بیان کرتے ہوئے، یا پھر نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی عبادت، کوئی تسبیحات میں نے آپ میں نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا یہ تو تم نے ہمارا دن دیکھا ہے، اگر تو رہ سکے تو ہمارے پاس ایک رات گزار، ہماری رات بھی دیکھ لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب رات آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بھئی اس کا بستر جو ہے وہ میرے حجرے میں لگا دو، اس کا بستر میرے حجرے میں لگا دو۔ حجرے میں لگا دیا۔ اب خواجہ صاحب نے عشاء پڑھی اور میں وہ استراحت ہو گئے۔ اب وہ ساری رات تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر مصلی بچھا کر بیٹھا رہا، اور اس امر پر تھا کہ سوچتا رہا کہ بھئی کیسے بزرگ ہیں، عشاء پڑھی اور سو گئے، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی تسبیح نہیں کی۔ خواجہ صاحب تہجد کے وقت بیدار ہوئے، اٹھے، تہجد ادا کی، وظائف پڑھے، فجر ادا کی، اور پھر اسے فرماتے ہیں تو تھک جائے گا، سو جا۔ اب اس کے دل میں اور خیال گزرا کہ عجیب آدمی ہے، رات بھی عشاء کے بعد سو گئے۔ حالانکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے بھئی وہ کھانے پینے سے، سونے سے تو قاصر نہیں ہوتا، آخر بشری تقاضے ہیں۔ تو آپ نے اسے فرمایا سو جا۔ وہ دل میں یہ بات لے کر سو گیا کہ عجیب آدمی ہے، مجھے پھر سونے کا کہہ دیا ہے۔ جب سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا، اس نے خواب میں دیکھا اس کے سر کے اوپر ایک چراغ ہے، ایک دیا ہے، وہ جل رہا ہے، لیکن اس کی بڑی مدھم سی روشنی ہے، بڑی ہلکی سی روشنی ہے۔ چراغ دیا تو جل رہا ہے لیکن روشنی بڑی کم ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ خواجہ نظام پاک کے سر انور سے ایک نور روشن ہے اور سورج کی طرح چمک رہا ہے، جو عرش اولا سے لے کر خواجہ صاحب تک ہے، اور پھر اس کی روشنی چہار دانگی عالم میں پھیل رہی ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا بیدار ہوا، آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا مجھے اپنا مرید فرما لیں، مجھے بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا بھی ابھی تک تو تیرا ارادہ اور تھا۔ کہنے لگا میرے دل میں، میرے خیال میں ارادہ اور تھا، تو ہم نے بھی ولایت کا ایک مفہوم بنا لیا ہے کہ پیر اس طرح سے ہو۔ یہ پیری مریدی اپنی جگہ ہے۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے ساتھ آذربائیجان کے سفر پر تھا، تو ہم نے ایک دیکھا ایک شخص ہے، اس نے جبہ پہن رکھا ہے۔ کیا؟ جبہ پہن رکھا ہے، اور درویشوں سا روپ بھی بنا لیا ہے۔ جب جبہ پہننا ہے تو درویشوں جیسا روپ ہے، لیکن ہاتھ میں کاسا پکڑا ہے اور مانگ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مانگ رہا ہے، در در پہ جا کے مانگتا ہے۔ تو داتا صاحب نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ عجیب آدمی ہے، روپ تو درویشوں جیسا بنا رکھا ہے، حالت تو فقیروں جیسی، اللہ کے ولیوں جیسی بنا رکھی ہے، اور در در پہ مانگتا ہے۔ تو آپ فرماتے میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کا پیر جو ہے وہ مریدوں کا طالب ہے، اس کا پیر مریدوں کا طالب ہے، اور یہ مال کا طالب ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ولایت کا جو مفہوم ہے، اور اس کو چونکہ ولی کو دوست قرار دیا اللہ نے، میں نے نہیں، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے کہ یہ تمہارے اچھے دوست ہیں۔
حسن اولئک رفیقا، اور اللہ رب العزت نے انعام یافتہ لوگوں میں ان کا شمار فرمایا ہے، میں نے نہیں۔ یہ میرے سامنے 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 69 ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ فرمایا گیا وہ لوگ جن کا حال اور کیفیت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ ولایت کا جو مفہوم ہے نا، ولایت کسے کہتے ہیں، ولی کون ہے، دوست کون ہے، تو جس طرح ماں کے سامنے بچہ ہوتا ہے، بچہ جب چھوٹا ہے تو ماں کے مرہون منت ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، ماں اس کو بستر پہ لٹاتی ہے، سردی کی رات ہے وہ 4 5 بستر اس پہ لگاتی ہے، گرمی آ جائے تو اس کے لیے ایئر کنڈیشن یا پنکھے کا انتظام کرتی ہے، اپنی بھوک کا خیال نہیں رکھتی بلکہ بچے کی بھوک کا خیال کرتی ہے، اپنی پیاس کا خیال نہیں رکھتی بلکہ بچے کی پیاس کا خیال رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میرے سوا اسے کون دے گا۔ بات آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے، سماعت کرنی ہے، بڑے آہستہ سادہ لہجے میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے دلوں پہ اتر جائے۔ میں بات کرنے سے قبل اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہوتا ہوں کہ میری بات دلوں تک اتر جائے اور پھر یہ میری نجات کا سامان بن جائے۔ اب ماں کے لیے وہ بچہ، اس کی بھوک، اس کی پیاس کا فکر ماں کو ہے، لیکن جب بچہ اپنے قدموں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور دن بدن بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے کام خود کرنے لگتا ہے، پھر اس پہ سختی بھی ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، کبھی مارا بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب بھئی تم نے یہ غلطی کی ہے۔ تو جب تک وہ ماں کے مرہون منت تھا، بالکل بے یار و مددگار، ماں لٹاتی ہے تو لیٹتا ہے، ماں کھلاتی ہے تو کھاتا ہے، ماں سلاتی ہے تو سوتا ہے، ماں پلاتی ہے تو پیتا ہے، ماں بستر پہ لے جاتی ہے تو جاتا ہے۔ یہی مفہوم ہے اللہ کے ولی کا۔ رتلے متلے کپڑے، کوئی لمبی لمبی تسبیحاں، کوئی 10 انگوٹھیاں، یہ ولایت کا مفہوم نہیں ہے، یہ ہمارا من گھڑت بنایا ہوا ہے، اور پیری مریدی ولایت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے جناب؟ بھئی بعض اوقات لوگ مریدوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور بڑا اجتماع ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں بڑا ولی ہے، دین سے دور ہوا تو ہم سمجھتے ہیں بڑا ولی ہے۔ یہ ولایت کا مفہوم نہیں ہے۔ فرمایا گیا، عرفاء نے لکھا ہے کہ جس طرح وہ بچہ اپنی ماں کے سامنے ہے، اسی طرح بندہ خدا کے سامنے ہو جائے، ہائے 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 ہائے، وہ دیتا ہے تو الحمدللہ، وہ سردی میں رکھے تو الحمدللہ، وہ گرمی میں رکھے تو الحمدللہ۔ یوں سمجھ لیجئے اپنے ارادے کو ترک کر دینا یہ ولایت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی منشا، اللہ کا ارادہ، اللہ کا اختیار اپنے من پہ وارد کر لینا یہ ولایت ہے، اور اسی ولایت کو حضور غوث اعظم نے پیش کیا ہے کہ قندیل نورانی، غوث سمدانی، الحسنی والحسینی، پیر پیراں میر میراں، الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب نے چاہا کہ عبد القادر وطن چھوڑ، راہ عظیمت اختیار کر، علم کے لیے سفر پہ نکل، اور پھر کئی مہینے راشن نہیں ہے کھانے کے لیے۔ عبد القادر جیلانی مدرسے سے روٹی نہیں کھاتا، کہتا یہ صدقے کا لنگر ہے، میں نہیں کھاتا، اور راشن زاد راہ بھی ختم ہے، اور کئی مہینے فرات کے نارے، وہ جو سبزیاں منڈی میں آتے ہیں نا سبزی والے، تو پھر اس کی وہ جسے آپ کانٹ چھانٹ کہتے ہیں وہ پھینک جاتے ہیں۔ یا آپ کبھی منڈی میں جائیں نا، سبزی منڈی میں، تو وہاں آپ دیکھیں گے مختلف قسم کے پتے نظر آتے ہیں، چھلکے نظر آتے ہیں،
تو عبد القادر جیلانی ان کو لے کر دھو کے کھا لیتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے دستے طلب دراز نہیں کرتے۔ کیوں؟ بھئی یہ مانگنا تو ولایت نہیں ہے، در در پہ یہ گداگری ضرور ہے، فقر نہیں ہے۔ نہیں سمجھے جناب؟ ہم اسے فقیر کہتے ہیں تو یہ فقیر نہیں ہے، یہ تو مانگنے والے ہیں، بیگر ہیں۔ فقیر تو اللہ کے فقر سے شروع ہوتا ہے، اور فقیر کا فے جو ہے یہ فاقہ کشی سے ہے، اور کاف قربت الہی سے ہے، اور یہ یاد الہی سے ہے، اور فقیر کا رے رضا الہی سے ہے۔ یہ مانگنا تو اس کا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا جو ولی ہے وہ تو رب سے بھی طلب نہیں کرتا اپنی ذات کے لیے۔ نہیں سمجھے جناب؟ بھئی ہماری ضروریات ہے نا، یا اللہ ہمیں کپڑا عطا فرما، یا اللہ مکان عطا فرما، یا اللہ کاروبار عطا فرما، رزق عطا فرما۔ اللہ کا ولی جو فقیر کامل ہے وہ تو رب سے بھی اس کی رضا کے سوا کچھ طلب نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا مجھے یہ عطا فرما، وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی اپنے رب کا ذکر کرنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت کا یہ مفہوم پیش کیا ہے کہ ولایت ساری کی ساری قرآن کے حصار میں ہے، ولایت ساری کی ساری حدیث کے حصار میں ہے، اور غوث اعظم نے اس ولایت کو بیان نہیں کیا بلکہ اپنی ذات پہ وارد کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور پھر ولایت کبریٰ کا جو مقام اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو عطا فرمایا، ہم بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بڑی توجہ طلب ہے، کبھی بھی نبوت اور ولایت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نہیں سمجھائی جناب؟ یہ لفظ ہی غلط ہے، کسی کو جھوٹا نبی کہنا۔ بھئی وہ کذاب ضرور ہے، وہ جھوٹا ہے، لعین ہے، لیکن جھوٹے کے ساتھ نبی نہیں جوڑ سکتے، چونکہ نبوت جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں جعلی ولی، بھئی ولایت کبھی جعلی نہیں ہو سکتی، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک بات ہے کہ اس کا وجود تھا تو کسی نے نقل اختیار کی۔ نہیں سمجھا جناب؟ بھئی جب تک مارکیٹ میں بازار میں اصل چیز نہ آئے تو کبھی اس کی نقل نہیں آئی۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو کبھی ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ 5,000 کا جعلی نوٹ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک 5,000 کا نوٹ ہی نہیں تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری ہی نہیں کیا تھا، اور جب پرویز مشرف کے دور میں 5,000 کا نوٹ آیا تو پھر یہ سنا جانے لگا کہ 5,000 کے جعلی نوٹ آئے ہیں۔ یہ ہم اکثر سنتے ہیں 1,000 کے جعلی نوٹ آ گئے ہیں، 500 کے جعلی نوٹ آ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تھا تو اس کی نقل ہوئی، لیکن جب ہم اس کو بینک میں لے کر جاتے ہیں تو جعلی نوٹ نہیں چلتا، اصل نوٹ قبول کیا جاتا ہے۔ بھئی آپ کسی سادہ بندے کو تو کوئی بندہ داؤ لگا سکتا ہے، اسے 500,000 کا جعلی نوٹ دے دے، اور اگر صوفی یونس صاحب کو دے تو یہ تو نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ہاتھ لگتے ہی نہیں پتہ چل جائے گا یہ اصل ہے کہ نقل ہے۔ سمجھ یہ آئی کہ جو ولایت کا مفہوم ہمیں قرآن سے ملے وہ اصل ہے، ولایت جھوٹی نہیں ہے، ولایت جعلی نہیں ہے۔ جو قرآن کے مفہوم سے ہمیں ملے وہ اصل ہے، اور جو قرآن و سنت سے ہٹ جائے وہ نقل ہے۔ لیکن حضرات بسا اوقات یہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بندے کی داڑھی شکل و صورت تو سنت کے مطابق ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس نے لبادہ اوڑھ لیا ہے،
اللہ اکبر. وہ ایک شخص تھا تو وہ شکاری تھا. ایک درخت کے اوپر فاختہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی، اور جب وہ شخص کو دیکھا شکار کرنے والے کو کہ اس نے اپنا نشانہ اس کے ایک بچے پہ باندھا اور اس کو گرانے ہی والا تھا کہ فاختہ نے کہا اڑو بھاگو، یہ شکاری ہے، شکار کر لے گا. اب وہ چلی گئی، بچے بھی لے گئی. دوسرے دن بھائی انور صاحب، پھر بھائی جاوید صاحب دوسرے دن پھر اسی درخت پہ بیٹھے تھے. ان کا گھر تھا، وہ ان کا گھونسلہ تھا وہاں. اب اس نے کہا کل تو بھاگ گئی تھی، بچے بھی چلے گئے، شکار تو بڑا اچھا تھا، شکار تو بڑا اچھا تھا، ہاتھ نہیں لگا. اب دوسرے دن اس نے سر پہ دستار باندھی، غلام جیلانی میاں درویشوں والا جبہ پہنا، اور وہ جو تیر کمان تھا نا حاجی صاحب اس کو اس بغل میں لگایا، اوپر جبہ کر لیا. توجہ ہے میری طرف آپ کی؟ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو شاید تصوف کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے. جبہ اوپر کر لیا اور اس تیر کمان کو اپنی بغل میں لے لیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا. اب فاختہ چونکہ ماں تھی، دوسرے بچے تھے، اس نے کہا یہ کل والا شکاری ہے. انہوں نے کہا نا ماں، کتنا اچھا صوفی ہے، کیسا خوبصورت چہرہ ہے، کیسی زلفیں سنوار کے آیا ہے، درویشوں جیسا جبہ پہن رکھا ہے، سر پہ دستار ہے. اماں یہ تو شکاری نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا صوفی بندہ ہے، یہ تو بڑا درویش آدمی ہے. اس نے کہا نہیں یہ کل والا ہے. اب بچے نہ مانے تو اس نے بھی ان کو اعتماد دلایا، اپنا اعتماد بنایا. ہم بھی اعتماد بناتے ہیں نا، کبھی کبھی اعتماد بناتے ہیں، 10 دن 6 مہینے سال کسی کے ساتھ رہتے ہیں، پھر جناب اس کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اس کو دکھانے کے لیے. روزے رکھتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ میں بڑا پارسا ہوں، پھر اس کے بعد ہم 2-4 لاکھ کا اس کو فراڈ لگا لیتے ہیں، دھوکے سے ہتھیار لیتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. وہ بعد میں سوچتا ہے اوہو میں تو صوفی سمجھتا رہا، میں تو بزرگ سمجھتا رہا، یہ تو چور نکلا. میرے قبلہ عالم تاجدار ساہو چک شریف آپ فرمایا کرتے تھے کوڑ دی فقیری نالوں چوری چنگی پیارے ہو. کوڑ دی فقیری نالوں چوری چنگی پیارے ہو. فرماتے ہیں دھوکہ دہی اور ولایت کا روپ ڈھال کر بیٹھ جانا. اور آپ کے ملفوظات میں یہ بات شامل ہے، آپ فرماتے ہیں ہر گنہگار کی سزا کے بعد معافی ہو جائے گی، لیکن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ بنا کر، روپ دار کر پھر اللہ کی مخلوق سے دھوکہ کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. تو یہ ولایت کا مفہوم نہیں ہے. تو جب وہ اعتماد بن گیا ان کا، اب وہ دیکھا انہوں نے کہ جناب بزرگ صوفی جی درویش بابا جی بیٹھ گئے ہیں، اب یہ ہمیں نہیں شکار کریں گے. تو جب وہ اپنی باتوں میں لگ گئے نا، اپنے خیالوں میں لگ گئے، وہ فاختہ اس کے بچے، تو اس نے اپنا تیر نکالا، نشانہ بنایا، اس کا بچہ مار گرایا. اب وہ فاختہ بولتی ہے، حکایت ہے، فاختہ نے کہا اگر تو آتا کل والے شکاری کے روپ میں، نہیں سمجھ آئی جناب، اگر تو آتا کل والے شکاری کے روپ میں تو بچے کو گراتا تو تب مانتی. آج تو صوفیوں جیسا روپ بنا کر آیا ہے، آج تو درویشوں جیسا روپ بنا کر آیا ہے. بھئی ہم سادہ لوگ ولایت کو اس مفہوم میں لے آتے ہیں. تو غوث اعظم نے ولایت کا جو مفہوم ہمیں دیا، آپ نے فرمایا کہ چونکہ ولی جو ہوتا ہے یہ دوست ہے اور اس پر انعام اللہ نے کیا ہے. اور ولیوں کی صفات اگر آپ 19ویں پارے میں چلے جائیں تو سورہ الفرقان ہے، بڑا خوبصورت اللہ رب العزت نے سارا ایمان والوں کے لیے جو رہن سہن ہے یہ قرآن ہے. بھئی جب ہمیں قرآن دیتا ہے تو ہم کیوں کسی سے لیں؟ جب قرآن سے ہمیں
आदाब ज़िंदगी मिलते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है किसी से सीखने की? उस पर कारबंद रहना यही तो विलायत है। तो फरमाया गया व इबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये गौसे आज़म के लैलो नहार हैं कि जो अपनी हयात के लिए नहीं बल्कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ के मिस्दाक नजर आते हैं। और गौसे आज़म को अगर हम देखें, गौसे आज़म को हम देखें, हम गौसे आज़म की 11वीं खाने वाले लोग हैं, हम गौसे आज़म के मुरीद और ग़ुलाम हैं, हम गौसे आज़म की न्यास दलाने वाले हैं, हम कादरी फ़कीर हैं। ज़माने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, नबुव्वत के गुलिस्तां में विलायत की कली देखी। तो गौसे आज़म के फ़कीरों का अमल क्या है? हजूर किबला आलम हज़रत कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, पर्दे के आगे मैं हूँ, पर्दे के पीछे मेरा गौस है। हमने तो उस शेख के हाथों में हाथ दिए हैं और उस आस्ताने से वाबस्ता है जो गौसे आज़म का फैज़ है, जो गौसे आज़म का नूर है। आओ इमाम उलंबिया के ग़ुलामों, वक्त चूँकि करीब करीब है और इस कदर गुंजाइश नहीं बाकी कि मैं इस मौजू को फैला सकूं। आओ गौसे आज़म किसे कहा जाता है? आज हम ये समझते हैं कि विलायत का हुसूल ये है, विलायत का हुसूल ये है कि जैसे चाहें वैसे अपने मन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो नहीं साहिब, विलायत सबसे पहले सच पर मबनी है। विलायत का मफ़हूम ये है कि ज़ुबान पर कुरान हो, सीने में इश्क मुस्तफ़ा हो और ज़िंदगी सीरत रसूल के हसार में हो। गौसे आज़म को हम अगर देखें तो गौसे आज़म की शान और मुकाम ये है कि जामिया निज़ामिया में जब दौरे तालिब इल्मी है तो गौसे आज़म इन सफ़ों पे नज़र आते हैं। और गौसे आज़म की शब रोज़ 40 साल इशा के वज़ू से फजर पढ़ लेना, ये अपनी जगह है, ये इबादत अपनी जगह है, ये अल्लाह की बंदगी का उसूल अपनी जगह है। लेकिन अगर हम गौसे आज़म को इस मिंबर रसूल पे देखें तो वो फैज़ जो मरजल बहरैन बनकर गौसे आज़म पे जलवागर होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, अब्दुल कादर बेटा उठ वाज कर, नाना जान ये अरबी हैं, मैं अजमी हूँ, ये फसीह बलीग हैं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, वो गुण नहीं है कि मैं इनको सिखा सकूं, मैं इनको पढ़ा सकूं, मैं इनकी तरबियत कर सकूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल कादर बेटे अपना मुंह खोल, अपना मुंह खोल। जब खोला तो 7 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन अता फरमाया। 7 मरतबा अपना लुआबे दहन अता फरमाया। और मेरे आका तशरीफ ले गए तो असदुल्लाहिल गालिब, इमामिल मशारिक वल मगारिब, हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब, हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजल करीम जल वगर। ये है विलायत कुबरा। ये वो विलायत है कि इमामुल अंबिया पहले आए, फिर इमामुल औलिया जलवगर हुए। और हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। कदम से मुराद ये है उसके तरीक पर होता है, उसके उसूल पर होता है। आपने औलिया की तारीख पढ़े कि साबिर पाक जैसी हस्ती 12-12 साल रोटी ना खाए और पत्ते खाकर गुजारा करे। बाज औलिया ऐसे गुजरे हैं कि उनका सब्र, उनका इम्तिहान बहुत बढ़ गया, तो वो जिस नबी के कदम पर थे उसके मुताबिक उनका फैज़ था। और गौसे आज़म का जो फैज़ है, जो गौसे आज़म की ज़ात है और जो गौसे आज़म की विलायत है, वो कदम मुस्तफ़ा पे है।
اور یہ غوث اعظم نے خود فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کا فیض اور قدم اور طریق ملا ہے، مجھے محمد رسول اللہ کا قدم اور طریق ملا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لے گئے تو امام الاولیاء جلوہ گر ہوئے۔ مولا علی تشریف لے آئے، بیٹے عبد القادر منہ کھولو، اور 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ کتنا؟ 6 مرتبہ۔ رسول اللہ امام الانبیاء جلوہ گر ہوئے تو 7 مرتبہ امام الاولیاء جلوہ گر ہوئے تو 6 مرتبہ۔ عرض کیا بابا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ تبرک عطا فرمایا تھا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بیٹے عبد القادر میرا حد ادب ہے، یہ حد ادب ہے کہ میں عدد میں بھی تعداد میں بھی برابری نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ولایت کی وہ ایک سمندر میرے اندر ٹھاٹھے مارنے لگا، ایسا سمندر معجزن ہوا اور وہ ٹھاٹھے مارنے لگا کہ پھر میرے سامنے 70 ہزار کا مجمع بھی ہو۔ یہ غوث اعظم کی ولایت اور کرامات میں یہ بات شامل ہے کہ 70 ہزار کا اجتماع ہوتا اور غوث اعظم بغیر کسی لاؤڈ سپیکر کے واضح ارشاد فرماتے، کئی ہزار وہاں سے جنازے اٹھتے۔ ابن تیمیہ جیسا محدث آ کر زیر نگی ہو جائے اور زانوِ تلمس ٹیک لے، جو ولایت کو نہ مانتا ہو بلکہ کتابیں لکھ چکا تھا کہ یہ ڈھونگ ڈکوسلے ہیں، لیکن جب پیران پیر کی بارگاہ میں آیا تو فرمایا کہ یہ تو میرا کال تھا، اب چلتے ہیں حال کی طرف۔ ہائے ہائے، یہ ولایت کبریٰ ہے جو صاحبان حال ہوں، کال کی خبر حال کے مقام پر جا کر دے، اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے، اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اور 70 ہزار کا اجتماع جس کی بارگاہ میں ہو اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اور غوث اعظم ہر روز 13 علوم جامعہ نظامیہ میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ اصول ہے، علم کا اصول ہے، جو صرف کا استاد ہے صرف صرف پڑھائے گا، جو نحو کا استاد ہے صرف نحو پڑھائے گا، جو انگریزی، بایولوجی، میتھ، فزکس، کیمسٹری کا استاد ہے وہ فقط وہ پڑھائے گا۔ غوث اعظم وہ ہے کہ جو یہ نہیں کہتا کہ میں اس چیز کا اسپیشلسٹ ہوں۔ ولایت مقام یہ ہے کہ 70 ہزار کا اجتماع ہے، اور شان یہ ہے کہ مرغے تو کیا مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے۔ شان ولایت کرامات یہ ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ 13 علوم ہر روز بیٹھ کر جامعہ نظامیہ میں پڑھائے، اور اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب و عشاء یہ بھی ساتھ ساتھ ہے، لوگوں کے مسائل سننا، ان کی بات سننا، ان پہ شغف اور نگاہ کرم فرمانا وہ بھی ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عشاء سے فجر پڑھنا بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ولایت کبریٰ اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں جو غوث اعظم کے لنگر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہو جائے، حضور آپ کا مرید نہیں، فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا، حضور آپ کو دیکھا نہیں، فرمایا میرا دور پا لیا، حضور آپ کا دور نہیں، فرمایا پھر سن، قیامت تک کے لیے جو میرا لنگر بھی کھا لے گا اس کی بخشش میں کروا لوں گا۔ فرمایا وہ بے توبہ نہیں مرے گا، جو لنگر کھا لے وہ بے توبہ نہ مرے، اور جو لنگر خود پکائے، جو لنگر کا اہتمام کرے، جو لنگر میں حصہ شامل کرے، اس کی شان اور مقام کیا ہوگی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم جیسی ہستی ہمیں ملی، اور غوث اعظم کی مریدی اور ان کی غلامی میں ہم شامل ہیں، اور وہ ہیں
کہ اگر وقت کی ولایت کو علم کے حصار میں لیا جائے تو پھر بھی غوث اعظم ہے، اگر خطابت کے میدان میں دیکھا جائے تو وہ خطیب اعظم ہے، اگر مصلی پہ دیکھا جائے تو امام اعظم ہے، اگر اس دور کی ولایت میں دیکھا جائے تو ولی اعظم ہے، اگر اس دور کے مصنفین میں دیکھا جائے تو وہ مصنف اعظم ہے۔ جس حال، جس حیت، جس کیف میں دیکھو تو عبد القادر جیلانی ہر حال، ہر شان، ہر کیف میں اعظم ہی اعظم ہے، وراء الورا ہے، وراء الورا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، ان کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں شریف ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو غوث اعظم کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔